अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन। एक लफ्ज़ है गेबन, जिसका मतलब है देना। ठीक है, किसी को जब हम कुछ देते हैं ना और कहते हैं कि हमने दे दिया इसको या हम इसको दे रहे हैं, तो ये जो देना होता है ना, चाहे वो हाथ से दें या किसी और तरीके से दें, इसके लिए गेबन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जर्मन में। ठीक है, आप इसको यूँ भी पूछ सकते हैं कि देने को जर्मन में क्या कहते हैं, तो मैं कहूँगा गेबन। और अगर आप कहें कि मैंने गेबन लफ्ज़ किसी जर्मन बंदे को बोलते हुए सुना है तो इसका मतलब क्या है, तो मैं उर्दू में बताऊंगा देना। इसके बाद आप मुझको पूछते हैं कि मैं जर्मन में इसको कैसे कहूँ अगर मैंने किसी को कुछ देना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुमको कुछ देता हूँ तो इसको मैं जर्मन में कैसे कहूँ। इश गेबे डियर, मैं ऐसे आपको बताऊंगा। इश गेबे डियर, डियर नहीं बोलना, डियर। ठीक है, यानी कि बड़ी ये जो ना ये वो हल्की सी बोलनी है, ये भी नहीं कहना ये। इस गेबे डियर, मैं तुमको देता हूँ या मैं तुमको दे रहा हूँ। अच्छा, फिर एक और यहाँ पर बात है कि जब हम गूगल ट्रांसलेटर या गूगल यूबा ज़ेट्सा से सीखते हैं ना, तो वो डू का मतलब भी तुम बताता है, डियर का भी और डिश का भी। तो ये एक चीज़ है जो आप गूगल इबाज़तसा से, गूगल के तर्जुमान से नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत है। वैसे गूगल को अगर आप कॉपी करके उसके ऊपर कोई ट्रांसलेटर में करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, तर्जुमा करने के लिए कोई पूरा जुमला लिखेंगे ना, तो उसका तर्जुमा 100 में से 95% बिल्कुल दुरुस्त बताता है। ठीक है, 5% हो सकता है वो सवालों का या अल्फाजों का चुनाव आपकी तसव्वुर करदा लफ्ज़ों की तरतीब के मुताबिक ना हो, लेकिन यानी कि जो आप चाहते हैं वो तर्जुमा ना हो, लेकिन वो ग्रामर के लिहाज से कई बार दुरुस्त होता है। हमको उस तर्जुमे की आदत नहीं होती, तो हमको इसलिए गलत लगता है। वैसे कई बार तर्जुमा गलत भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस तर्जुमे को हमने समझा नहीं होता ग्रामर के लिहाज से, और गूगल युवा ज़ेट्सा जो है वो ग्रामर के लिहाज से कर रहा होता है, उर्दू की ग्रामर के लिहाज से उर्दू में तर्जुमा। बहरहाल इश गेबे डी दुरुस्त होगा, इश गेबे डू क्यों गलत होगा। या फिर बंदे जब सीखते हैं तो वो इश गेबे डिश भी बोलते हैं, हालांकि ये गलत है ये भी। तो ये क्यों गलत होगा, इश गेबे डी ही क्यों दुरुस्त होगा। तो इसका जवाब आसान सा ये है कि जो फेल है ना ऊपर लिखा हुआ गेबन, ये एक ख़ास ज़िमरा है जिसको डाटिव कहते हैं, जो मफ़ऊली हालतों की निशानदेही करता है। ठीक है, मफ़ऊल कहते हैं उस शख्स या जगह को जिसके ऊपर कोई फ़ेल सर अंजाम दिया जा रहा हो, जिसको जर्मन में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। मफ़ऊल को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और फ़ेल को व्याब कहते हैं। तो अब जो देना है ये एक व्याब है, एक फ़ेल है। तो जब मैं तुमको कुछ देता हूँ तो इश गेबे डिया। अगर मैं कहूँ मैं आपको देता हूँ या मैं आपको दे रहा हूँ तो इश गेबे ईनन। अगर मैं कहूँ मैं उसको दे रहा हूँ, उस और उससे मुराद मैं एक लड़का ले रहा हूँ या मर्द ले रहा हूँ या यानी कि मुज़क्कर ले रहा हूँ, तो मैं कहूँगा इश गेबे ईम। अब मिसाल के तौर पर जो टेबल है, जो मेज़ है, उसके लिए भी डे टिश आता है। लफ्ज़ जो है, जिन्स जो है मुज़क्कर है। अभी मैं मिसाल के तौर पर मेज़ को कुछ देता हूँ, अब मेज़ तो बेजान है, वो कैसे कोई चीज़ ले सकता है। तो मैं कहूँगा इश्केबे डेम टिश। डेम क्यों कहूँगा, क्योंकि डेया जो है और दस जो है ये डाटिव में डेम बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई मर्द है, वो भी मुज़क्कर है ज़ाहिर है, और मैं उसको कोई चीज़ दे रहा हूँ, तो इसी तरह
میں کہوں گا ich gebe dem Mann، میں مرد کو، میں آدمی کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہو کہ میں عورت کو دے رہا ہوں، ich gebe der Frau، die Frau نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ گیبن جو ہے وہ ڈاٹیو کا فعل ہے، ڈاٹیو کا ویاب ہے۔ ڈاٹیو کو میں نے نام دیا ہے مفعولی حالت میم کا۔ ڈاٹیو کا مطلب میرے نزدیک مفعولی حالت میم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم ڈاٹیو کے افعال یا ڈاٹیو کے جار، جن کو پریپوزیشن کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو وہ مذکر اور غیر جنس والے اسماء کے آخر میں ایم لگا دیتا ہے۔ ایم یعنی کہ یعنی کہ میم کی آواز آتی ہے، تو اس جنسی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے جو ایم لگتا ہے نا مذکر اور غیر جنس کے آخر میں، اس کی مناسبت سے میں نے اس کو نام دیا ہے مفعولی حالت میم کا۔ اب اس کی مثالیں یوں دیکھ لیں کہ ich gebe dem Mann، ich gebe dem Mann۔ اسی طرح ich gebe dem Kind، ich gebe dem Mann کا مطلب ہوگا کہ میں مرد کو یا میں آدمی کو دے رہا ہوں۔ ich gebe dem Mann میں آدمی کو دے رہا ہوں، ich gebe dem Kind میں بچے کو دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ ڈیا من ہے اور 10 کنڈ ہے، لیکن میں گیبن کو استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی ich gebe ڈیا من نہیں کہوں گا، ich gebe 10 کنڈ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ غلط ہوگا۔ میں کہوں گا ich gebe dem Mann، ich gebe dem Kind، یہی درست ہوگا، یہی گرامر کے اندر لکھا ہے، یہی لسانیات کے اندر اصول ہے۔ اس ایم کے وجہ سے یہ جو آخر پہ ڈیا کو ڈیم بنا دیتا ہے نا، م آتا ہے آخر پہ، ٹھیک ہے، اور 10 کو بھی ڈیم بنا دیتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ڈاٹیو کا مطلب کیا ہے، ڈاٹیو کا ترجمہ کیا ہے، ڈاٹیو کا مفہوم کیا ہے مفعولی حالت میم۔ اب جس طرح سے گیبن کا ہم نے سمجھا کہ یہ بدل دیتا ہے ڈیا کو ڈیم میں، 10 کو ڈیم میں، اسی طرح سے لفظ ہیلفن بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی ڈاٹیو کا ہی فعل ہے۔ جیسے کہ زی ہیلفن ڈیم من، وہ لوگ آدمی کی مدد کر رہے ہیں، اور جو مونس ہے جس کا آرٹیکل ویسے تو ڈی ہوتا ہے، لیکن ڈاٹیو کا اصول ہے کہ ڈاٹیو کے افعال اور جار ڈی کو ڈیا اور 10 کو ڈیم کر دیتے ہیں، اس لیے زی ہیلفن ڈیا فراؤ، وہ لوگ عورت کی مدد کر رہے ہیں۔ اور ویسے تو کنڈ کا آرٹیکل 10 ہے، بچے کا جو آرٹیکل ہے جو جنسی لفظ ہے جرمن کی زبان میں وہ غیر جنس ہے، نوئٹھم ہے، 10 کنڈ ہو جائے گا ڈیم کنڈ، زی ہیلفن ڈیم کنڈ۔ اور جو جمع ہے وہ نہ صرف ڈی کی جگہ ڈین ہو جاتا ہے، بلکہ ان جن اسماء کے ساتھ ڈی کا آرٹیکل آتا ہے یعنی کہ جمع والے اسماء کے ساتھ، ان کے آگے اے یا این یا صرف این کی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زی ہیلفن ڈین مینان، ویسے تو من واحد ہے، آدمی جس کا مطلب ہے، اور جس کی جمع مینا ہے یعنی کہ بہت سارے آدمی، اور اگر وہ ہیلفن کے صیغے میں آئے، ڈاٹیو میں آئے، تو ڈین مینان بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زی ہیلفن ڈین فراؤن، زی ہیلفن ڈین کھنڈان۔ بالکل اسی طرح سے sagen، gehören، danken، antworten، gefallen، gratulieren، schmecken، یہ تمام کے تمام ڈاٹیو کے ہی افعال ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام ڈاٹیو ہی کے اندر تبدیل ہوں گے۔
تو اب آپ سے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں ich sage dem Kollegen. کولیگے کہتے ہیں اس بندے کو جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہو، اس کو آپ کہیں گے کہ ڈیا کولیگے میں کہوں گا پھر تو، کیونکہ وہ ڈیا کولیگے ہے، اور اگر عورت ہو تو ڈی کولیگن. ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا بھائی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ زاگن، گہورن، ڈانکن، انٹووٹن، ہیلفن، گفالن، گھاتولیغن، شمیکن، یہ تمام کے تمام ڈاٹیو میں آتے ہیں، اور ڈاٹیو کا صیغہ یہ ہے کہ ڈیا بن جائے گا ڈیم، دس بھی بن جائے گا ڈیم، ڈی بن جائے گا ڈیا، اور جمع والا صیغہ بھی ڈی جو ہوتا ہے وہ بن جائے گا ڈاٹیو کے اندر آ کر ڈین. آپ نے بے شک پہلے ڈیا پڑھا ہو مذکر کے لیے، دس پڑھا ہو غیر جنس کے لیے، ڈی پڑھا ہو مونس یا وائبلش جس کو کہتے ہیں لسانیات میں اس کے لیے، یا میات سال پلوغال جمع جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ڈی پڑھا ہو، لیکن یہاں پر ڈیا آپ نے جو پڑھا تھا اور ڈی جو پڑھا تھا اور اسی طرح 10 جو پڑھا تھا آپ نے، اور جو ڈی جمع والا پڑھا تھا وہ ڈاٹو کے اندر ڈیا ڈیم من بن جائے گا، ڈی فغاؤ ڈیا فغاؤ بن جائے گا، ڈیا 10 کنڈ ڈیم کنڈ بن جائے گا، اور ڈی ایلٹن ڈین ایلٹن بن جائیں گے. اسی لیے میں کہوں گا ich sage dem Kollegen، میں اپنے پیشے کے ساتھی کو کہتا ہوں. ich sage der Kollegin، میں اپنے ساتھ کام کرنے والی کو کہتا ہوں. ich sage der Kollege نہیں کہنا، ich sage die Kollegin نہیں کہنا، کیونکہ زاگن جو ہے یہ ڈاٹیو کا فعل ہے، اور ڈاٹیو کا صیغہ یہ ہے کہ ڈیا جو ہے وہ ڈاٹیو میں ڈیم بن جائے گا، ڈیا من ڈیم بن جائے گا، ڈی فراؤ 10 کنڈ اور ڈی ایلٹن ڈاٹیو کے اندر ڈیا فراؤ ڈیم کنڈ اور ڈین ایلٹن بن جائیں گے. یہ صیغہ فکس ہے، تمام جرمن لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، سارے ایسے ہی بولتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے دوسرے افعال ڈاٹیو کے بتائے ہیں جیسے کہ گہورن، ڈانکن، انٹووٹن ان وغیرہ وغیرہ، یہ تمام افعال کو آپ ویابن ایپ ڈاؤن لوڈ کر پلے اسٹور سے اس کے اندر لکھ کر ان کی گردان دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہاں پر آپ شمیکن یعنی کہ ذائقہ چیک کرنا یا ذائقہ لینا کی گردان دیکھ سکتے ہیں. اب ایک اور لحاظ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیا من جو ہے یعنی کہ مرد جو ہے، آئن من ایک مرد، ڈی فراؤ آئن فراؤ بھی کہا جاتا ہے اسے کہ ایک عورت، 10 کنڈ بچہ، آئن کنڈ ایک بچہ. اب چونکہ ہم مفعولی حالت میم پڑھ رہے ہیں تو آئن من جو ہے ایک آدمی جو ہے، یہ مفعولی حالت میم کے اندر یعنی ڈاٹیو کے اندر کیا ہو جائے گا؟ آئنم من ظاہر ہے، اس کے آگے اے ایم لگایا جائے گا، اس کے جو کیا کہتے ہیں کہ آرٹیکل کے آگے، ان بسٹمٹ آرٹیکل کے آگے. اسی طرح باقیوں کا آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، جو ڈی فخا وہ ڈیا ہو جاتا ہے، اور آئین فخا جو ہے آئنیا فخا وہ ہو جائے گا آئینہ فخاؤ. اسی طرح آئنم کنڈ ڈی مینشن جو آگے جمع ہے وہ صرف ڈین، صرف ایک این لگنے سے ڈاٹیو کے اندر ڈین مینشن ہو جائے گا. لیکن آئن من ہی کیوں؟ کیونکہ زاگن، گہورن، ڈانکن، انٹووٹن، ہیلفن، گفالن، گھاتولیگن اور شمیکن ڈاٹیو کے افعال ہیں، مفعولی حالت میم کے افعال ہیں. تو میم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے آرٹیکل کے آگے آئے، ڈیا ڈیم ہو جائے. جب زاگن، گہورن، ڈانکن، انٹووٹن اس طرح کے جتنے بھی افعال آپ کو نظر آ رہے ہیں جملے میں آئیں، ڈی جو ہے عورت والا سنگل والا ڈیا ہو جائے، ڈی جمع والا ڈین ہو جائے، اور اس کے اسم کے مناسبت سے اس کے آگے اسم کے اے یا این آئے، اور اسی طرح سے آئن کنڈ آئنم کنڈ ہو جائے، 10 کنڈ ڈیم کنڈ ہو جائے. ٹھیک ہے،
تو der die das wird dem der dem اور eine ein wird einem einer einem. ٹھیک ہے، تو جہاں کہیں بھی یہ افعال جو آپ دیکھ رہے ہیں آ جائیں، وہاں پر یہ تبدیلیاں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں آ جائیں گی۔ ان افعال کے آنے کی وجہ سے der dem ein der والا einem das dem اور ein das والا einem ہو جائے گا۔ اب میں مثال کے طور پر کہتا ہوں ich sage یا ich helfe یا پھر ich danke یا پھر ich empfehle یا پھر ich antworte، کوئی بھی ان میں سے کہتا ہوں نا، اور اگر مرد ہوگا نا تو کہنا ہے میں نے dem Mann، یعنی کہ ich sage dem Mann، ich helfe dem Mann، اور اسی طرح سے دوسرے فعال۔ اگر عورت ہے تو der Frau، die Frau نہیں کہنا۔ اسی طرح اگر بچہ ہے تو das Kind نہیں کہنا، dem Kind۔ جمع ہے، اگر بہت زیادہ مرد ہے تو den Männern۔ کوئی بندہ اپنے دل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے تو meinem یا dem Herzen۔ اسی طرح اگر آپ کا کولیگ کوئی آپ کو سوال پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں ich antworte meinem Kollegen۔ بالکل اسی طرح یہ جو پریپوزیشن یا جار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام بنیادی جار ہیں جو داتیو میں آتی ہیں۔ ان کے آنے کے بعد بھی وہی جو آج آپ نے تمام سبق پڑھا، der dem ہو جاتا ہے، die der ہو جاتا ہے، das dem ہو جاتا ہے، اور die جمع والا den ہو جاتا ہے، بن جائیں گے ان پریپوزیشنن، یعنی کہ مفعولی حالت میم کے جار کے آنے کے بعد۔ یعنی کہ اگر اوس آ جائے تو اوس کے بعد والا جو لفظ ہوگا، اسم ہوگا، اس کا آرٹیکل اگر der ہوگا تو وہ dem بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ich gehe aus dem Haus raus، ویسے تو das Haus ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ اوس آ گیا ہے تو بن جائے گا aus dem Haus، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں ich bin bei meinem Bruder، کہ میں اپنے بردر یعنی میں اپنے بھائی کے ہاں ہوں، اس کے گھر ہوں، ich bin bei meinem Bruder، کہ میں اپنے بھائی کے ہاں ہوں، تو بائی کی وجہ سے meinem ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آ جائے کوئی اور اسی طرح سے mit آ جائے، entgegen آ جائے، entsprechend آ جائے، gegenüber آ جائے، gemäß آ جائے، nach آ جائے، seit نہیں seit زے سے seit آ جائے، von آ جائے، zu آ جائے، zuliebe آ جائے، یہ تمام کی تمام داتیو کی پریپوزیشنن ہیں، اور یہ ہمیشہ آرٹیکل، چاہے وہ آرٹیکل ہو، ضمیر ہو، وہ اگر der یا das ہوگا تو m آخر پہ لگ جائے گا، dem بن جائے گا، der سے ein سے einem بن جائے گا، mein سے meinem بن جائے گا، dein سے deinem بن جائے گا، sein سے seinem بن جائے گا، euer سے eurem بن جائے گا، unser سے unserem بن جائے گا۔ اگر die ہو تو وہ der بن جائے گا، ein سے einer بن جائے گا، meine سے meiner بن جائے گا، deine سے deiner بن جائے گا۔ اس طرح سے آر لگتا جائے گا ای کے ساتھ، اور der اور das والے، یعنی کہ ein der اور das والے einem لگتا جائے گا ان کے آگے، اور der اور das والے کے آگے dem لگتا جائے گا۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالاتوں کے جوابات مل چکے ہوں گے، جتنے بھی آئنم اور آئینہ کو لے کر تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل اکوزاتیو کے متعلق اسی طرح تفصیل سے سنیں گے اور دیکھیں گے بھی۔